बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं। आज आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो मुलतवी होने वाले 3 हलकों के इंतखाबात थे वो जारी हैं। इनमें 2 नशिस्तें कराची में थीं और ये वो 2 नशिस्तें थीं जिन पर जब इंतखाबात मुलतवी किए गए तो उसके बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का इस पर शदीद रद्द अमल सामने आया और उसके बाद इसी को बुनियाद बनाकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया। उसके बाद सिलसिला और बढ़ता चला गया और जो अहम उसमें फैसला लिया गया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से, यानी सिंध के गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद अपने ओहदे से मुस्ताफी हुए। लेकिन उसके बाद हुकूमत की जानिब से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ मामला चलते रहे, बातचीत चलती रही। इस दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन भी अपना किरदार अदा करते रहे और हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद जो कि मुस्ताफी हो गए थे, उन्होंने मुत्तहिदा के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन साहब की हिदायत पर एक बार फिर सिंध की जो गवर्नरशिप थी उसको दोबारा से संभाला और इसके बाद एक बार फिर जो सियासी तलातुम की बात हो रही थी, ऐसा लगा कि अब दोबारा से सियासी मामलात मामूल की तरफ आने लगे हैं। आज जो कराची के अंदर जो 2 नशिस्तें हैं उस पर मुमकिना मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की कामयाबी नजर आ रही है और अभी तक जाहिर है इसके सरकारी नताइज का ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन मुमकिना तौर पर ये दोनों जो नशिस्तें हैं वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हाथ आएंगी। और इसके साथ साथ आज सिंध के वजीर आला सैयद कायम अली शाह और गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद के दरमियान एक इजलास में यह भी फैसला किया गया कि अंदरून सिंध से कैदियों की वापसी को मुमकिन बनाया जाए और उन्हें दोबारा वापस लाया जाए। क्या कुछ हो सकता है और इससे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट किस हद तक मुतमईन नजर आती है, इसी पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा जनाब रजा हारून ने। बहुत शुक्रिया रजा हारून साहब। सबसे पहले तो ये बताइए, आज आपके के तमाम जो साथी थे, आप समेत आप सब लोग फील्ड में थे, ये जो इलेक्शन हुआ है इस पर पीपल्स पार्टी ने तो पहले ही दस्तबरदारी दे दी थी, लेकिन क्या सूरत हाल है इस वक्त? जावेद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो जो बात आज साबित हुई है वो हमारा असूली मौक़िफ़ है। जिस मौक़िफ़ को हमने अपने दोस्तों को भी बावर कराने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी और आज उस मौक़िफ़ की तायीद भी हो रही है, उसका सबूत भी दे जा रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह तब तक जो हमारे पास भी गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए हैं उसके मुताबिक ये दोनों सीटें जो हैं 30 और 36 जम्मू और वैली की अल्लाह ताला के फजल करम से और कश्मीरी भाइयों की के ताउन से एमकेएम इंशाअल्लाह इसको जीतेगी। यही वो चीजें हैं कि आज हम कम से कम इस बात में सुरखरू हुए हैं कि जो पॉइंट जो असूली मौक़िफ़ एमकेएम ने अपनाया, जिस बात पर एमकेएम डटी रही, वो सच साबित हुई। लेकिन साथ ही साथ एक अफसोस जरूर हो रहा है कि अगर इस मौक़िफ़ को सुना जाता, इस मौक़िफ़ को समझा जाता, तो आज एमकेएम इन 2 नशिस्तों से आगे बढ़कर कश्मीर के इलेक्शन के अंदर जो हुए थे 26 तारीख, उसमें एमकेएम और बड़ा रोल अदा करती और कश्मीर के अवाम को भी मैं समझता हूँ सक्के राय दही से महरूम किया गया कि वो अपनी पसंद की पार्टी को वोट डालते। तो जहाँ एक जानिब ये बात तसल्ली बख्श है कि हमारे मौक़िफ़ की तायीद हो रही है, वहीं इस बात का अफसोस जरूर रहेगा कि ऐसे इक़दामात लेकर, ऐसे गैर जमहूरी स्टेप्स लेकर, तरीक़ाकार इख्तियार करके एमकेएम को और कश्मीरियों को खास तौर पर अपने नुमाइंदे चुनने से जो है महरूम किया गया। रजा हारून साहब, आज एक और अहम जो फैसला हुआ है, ये अंदरूनी सिंध से कैदियों की वापसी का जो सिलसिला हुआ है, ये कितना इत्मीनान बख्श है आपके लिए, क्योंकि आपकी जानिब से इस पर बड़ा एहतजाज किया गया था? देखिए, ये तरीक़ेकार कानूनी भी नहीं होता, इखलाकी भी नहीं होता कि कैदी जिस शहर में हो, जिस इलाके के हों, जहाँ उनके ख़ानदान वाले हों, उनके करीब तरीन ही रखा जाता है उनको। लिहाजा ये भी एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर ही ये कदम उठाया गया था, जिसकी एमकेएम ने उस वक्त भी मुखालफत की थी। आज भी हम समझते हैं कि अगर उन कैदियों को वापस लेकर आया जाता है, जो कि तमाम के तमाम सियासी कैदी हैं, याद रहे कि ये कोई मुजरिमाना या कोई और किसी वजह से नहीं, बल्कि सियासी कैदी हैं और एमकेएम के कारकुनान हैं, इनको वापस लाकर यकीनन न सिर्फ ये कि उनके घर वालों के लिए ये बाइस रहमत होगा और उनके लिए जो मुश्किलात पैदा हुई कि दूर दराज इलाकों में सफर करने से, मैं समझता हूँ कैदियों के भी जहाँ और कोई हुकूक नहीं होते, कम से कम इतने हुकूक जरूर होते हैं कि वो अपने घर वालों से, अपने बीवी बच्चों से, अपने वालिदैन के साथ, अपने रिश्तेदारों से खुशी, गम और दीगर मौके पर उनको मुलाकात में आसानी हो। तो मैं समझता हूँ कि गैर इखलाकी फेल था, गैर कानूनी कदम था, इसको रिवर्ट करके हुकूमत अपने एग्जाम को दुरुस्त कर रही है। रजा हारून साहब, जाहिर है कि ये वो मामलात थे जिस पर आपके बड़े
شدید تحفظات تھے، آپ کا احتجاج تھا، آپ نے حکومت سے علیحدگی اختیار کی، لیکن گڈ ول جیسچر کے تحت ظاہر ہے کہ گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد العباد صاحب نے اپنا عہدہ سنبھالا۔ اب اگر آہستہ آہستہ یہ تمام معاملات حل ہوتے چلے جا رہے ہیں تو کیا اب ہم یہ توقع رکھیں کہ آپ کی جو رابطہ کمیٹی ہے وہ اس حوالے سے بھی کوئی سوچ بچار کر رہی ہے کہ آپ واپس حکومت کا حصہ بن جائیں گے؟ جاوید بھائی، بڑی سوچ بچار کے بعد پہلے تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم حکومت سے علیحدگی کا اختیار کیا تھا ہم نے، اور اس کے بعد تمام تر حلقوں کی جانب سے، جن میں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میڈیا کے دوست شامل ہیں، تاجر برادری ہے، صنعت کار ہیں، سول سوسائٹی کے نمائندے ہیں، وکلا برادری ہے، یہاں تک کہ طلباء تنظیمیں ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، یوتھ آرگنائزیشن، ان سب نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ کم از کم MQM اپنے اس فیصلے پہ اس حد تک ضرور نظر ثانی کرے کہ جو ایک گورنر سندھ کا جو رول تھا اور جو وہ اپنے اس منصب کے تحت جس طریقے سے تمام فرقہ وارانہ مانگی کے حوالے سے، امن و امان، بھائی چارگی کے حوالے سے تمام سیاسی نظریات اور اختلافی نظریات رکھنے والوں کو ایک ٹیبل پر بٹھا لیا کرتے تھے، اس ویکیوم کو ضرور فل کریں۔ تو ہم نے یہاں تک تو ظاہر ہے کہ ان تمام لوگوں کی، ان تمام طبقوں کی جو اپیلیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے قائد اعظم الطاف حسین بھائی نے پھر یہ ہدایت دی۔ لیکن اس کے علاوہ جو گورنر سندھ کے علاوہ جو ہمارا سٹینڈ ہے وہ اصولی ہے، اور اس پر ابھی بھی ہم قائم ہیں کہ ہم اپوزیشن میں ہیں۔ لیکن اپوزیشن میں جانے کا مطلب بھی جاوید بھائی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کوئی مخاصمت نہیں ہے، کسی کی حکومت کو ڈی ریل یا ڈی اسٹیبلائز کرنا نہیں ہے، بلکہ اپوزیشن میں جا کر بھی ایک جمہوری رول ہوتا ہے۔ صحیح معنوں میں اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی جمہوری حکومت میں یا کسی بھی جمہوری اسمبلی میں جو صحیح معنوں میں عوام کے ایشوز کو اٹھانے والا فورم ہوتا ہے، یا صحیح معنوں میں عوام کی آواز کو جو حکمراں طبقے تک پہنچاتا ہے، وہ اپوزیشن کا ہی رول ہوتا ہے۔ تو یہ مثبت رول ادا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اور اس ساری صورتحال کے بعد یقینی طور پر رضا ہارون صاحب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک مفاہمت کی فضا تو پیدا ہو گئی، جو سیاست کے حوالے سے جو چیمگوئیاں ہو رہی تھیں وہ تو بہرحال ختم ہو گئیں۔ جاوید بھائی، ضروری یہ ہوتی ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے جہاں ویسے ہی بہت سارے مسائل ہوں، جہاں ویسے ہی ہماری سرحدوں کی صورتحال، ہمارے داخلی و خارجی معاملات کو دیکھیں کتنے نازک ہیں، وہاں یہ ضروری ہوتا ہے ذمہ دار سیاست اور ذمہ دار لیڈرشپ، خاص طور پہ ایسی ذمہ دار لیڈرشپ جو اپنی پارٹی سے اوپر اگر سوچ سکتی ہے، جو لیڈرشپ اپنے پارٹی، اپنی فالوئنگ، اپنے فالوور سے اوپر اگر ملک اور قوم کے لیے سوچ سکتی ہے، ایسی لیڈرشپ بھی ایسے فیصلے کرتی ہے کہ ملک میں مزید کسی طرح کا ڈی اسٹیبلائزیشن نہ ہو، اور اس اسٹیبلٹی کو برقرار رکھنے کے لیے جو کراچی جیسے شہر اور معاشی شہر کے لیے بہت ضروری ہے، یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ الطاف بھائی نے کیا ہے وہ انہوں نے اپنی پارٹی سے بھی اوپر جا کر کیا ہے، اور ایک قومی لیڈر ہونے کا ایک دفعہ پھر ثبوت دیا۔ یہ رضا ہارون صاحب، ایک تازہ ترین خبر ہمارے پاس آئی ہے، اور راجہ فاروق حیدر ہیں جو کہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، کشمیر کے چیف آرگنائزر ہیں، وہ الزام لگا رہے ہیں کہ کراچی میں جو ووٹنگ ہوئی ہے اس میں متحدہ قومی موومنٹ نے دھاندلی کی ہے۔ یہ الزام ضرور ہے، اور میں اس کے متعلق کیا کہہ سکتا ہوں؟ ظاہر ہے کہ جو ان کے پاس کسی چیز ہوگی تو متعلقہ اداروں میں یا متعلقہ فورم سے ان کو یہ بات لے کر جانی چاہیے، اور پھر وہیں فیصلے ہوں۔ جہاں تک ہمیں معلوم ہے، جہاں تک ہم آج پورے دورے کرتے رہے ہیں، بڑی پرامن ماحول میں کراچی میں پولنگ ہوئی ہے، کراچی سے باہر پولنگ ہوئی ہے، کوئٹہ میں پولنگ ہوئی ہے، لاہور میں پولنگ ہوئی ہے، اور یاد ہے کہ یہ سیٹ کی پولنگ صرف کراچی میں نہیں ہوتی بلکہ پاکستان 3 صوبے ہیں، پنجاب، سندھ اور بلوچستان۔ اب شام تک جب تک پولنگ رکی ہے، ہماری نالج میں نہیں کہ کسی بھی امیدوار نے کہیں بھی کسی کے پاس کوئی شکایت کی ہو، یا ریٹرننگ افسر کے پاس، نہ ہمارے امیدوار نے، نہ جو سامنے ہمارے امیدوار کے کھڑے ہوئے تھے مسلم لیگ نون کے، ان کی کوئی شکایت آئی ہو۔ بہرحال اگر کوئی شکایت ہے تو ان کا حق ہے، اور متعلقہ حکام تک ان کو وہ حق پہنچانا، اپنی شکایت پہنچانے کا وہ حق رکھتے ہیں۔ بالکل، بہت بہت شکریہ رضا ہارون، متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ پرامن طریقے سے انتخابات ہوئے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہاں پر جو مسلم لیگ نون کے عہدیدار تھے یا جو امیدوار تھے، انہوں نے اس حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی شکایت نہیں کی۔ پروگرام نیوز واچ میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں اب ہم بات کریں گے کہ گزشتہ 3 روز میں، یعنی آج تک 3 روز میں 3 بار ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ امریکی شہری مختلف گاڑیوں کے ذریعے انہوں نے پشاور جانے کی کوشش کی، لیکن تینوں مرتبہ انہیں روک دیا گیا اور انہیں واپس کر دیا گیا، اور ظاہر ہے کہ اس کا جواز یہی بتایا گیا کہ
ان امریکی شہریوں کے پاس NOC نہیں تھا، یعنی جو کہ ایک قانون ہے، پاکستان کا جو قانون ہے اس قانون کو یہ فالو نہیں کر رہے۔ 3 روز میں یعنی 3 مرتبہ امریکی شہریوں نے کوشش کی کہ وہ پشاور جائیں، لیکن ہر بار انہیں واپس آنا پڑا۔ اس دوران جب انہیں روکا جاتا تھا پشاور کے ٹول پلازا پر، موٹر وے ٹول پلازا پر، تو تینوں بار وہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے اور وہ یہی کہتے تھے کہ وہ امریکی سفارت خانے کے اہلکار ہیں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ 3 روز تک اس طرح کے واقعات ہوئے، اور کون سا پاکستان کا ایسا قانون ہے جس کے تحت اس طرح کے جو سفارتی مشنز ہوتے ہیں یا جو سفارتی اہلکار ہوتے ہیں انہیں کہیں بھی فریلی موومنٹ کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے، اور خصوصی طور پر اس وقت جو پاکستان اور امریکہ کے آپس کے تعلقات ہیں، اسی تناظر میں کیا پروٹوکول ہے ان سفارتی اہلکاروں کے لیے اور کس طریقہ کار کے تحت یہ سفارتکار موومنٹ کر سکتے ہیں، ان معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے دنیا نیوز اسلام آباد کے بیورو چیف جناب راؤ خالد کو۔ راؤ خالد صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات و نشریات جناب میاں افتخار حسین صاحب۔ میاں افتخار صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن گفتگو کا آغاز ہم کرتے ہیں۔ راؤ صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ کیا پروٹوکول ہے، یہ جو موومنٹ ہوتی ہے سفارتی اہلکاروں کی، ڈپلومیٹک مشنز کی، ان کے لیے پاکستان کا جو قانون ہے وہ کیا ہے؟ جی بالکل، پاکستان کا قانون دوسرے ملکوں کی طرح ہے بھی نہیں بھی۔ کچھ ملکوں میں یہ ہے، جیسے امریکہ میں ہے کہ فری موومنٹ ہے، ڈپلومیٹس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے ان کے لیے کسی جگہ پہ بھی جانا، لیکن پاکستان میں ایک پروسیجر موجود ہے اس کا، جو وقتاً فوقتاً ایمبیسیز کو بھجوایا جاتا ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو بھجوایا جاتا ہے، جس میں UN بھی شامل ہے، کہ کسی بھی ایسے ایریا میں اوپن ایریا اور پروہیبٹڈ ایریا 2 کیٹیگریز ہے اس کی۔ اوپن ایریا میں آپ 5 دن پہلے اپلائی کریں گے کہ ہم اس علاقے میں جانا چاہتے ہیں، وہ پرمیشن دیں گے، آپ اس میں موومنٹ کریں گے۔ جو پروہیبٹڈ ایریا اس میں 15 دن کا وہ ٹائم ہے۔ پروہیبٹڈ ایریا تھوڑے سے لمیٹڈ ایریا جس میں کنٹونمنٹ بھی آتے ہیں، امپورٹنٹ انسٹالیشنز آ جاتی ہیں آپ کی۔ بیسک پرپز ہے اس کا سیکورٹی، کہ جب ڈپلومیٹس ایک رسپانسبلٹی آپ کے ملک میں آئے ہوئے ہیں، وہ جب موو کرتے ہیں تو ان کی خیال رکھا جائے، اور وہ سارا جو جس علاقے میں بھی جا رہے ہیں وہاں پہ ان کو کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے، تاکہ اور ٹریس کرنے میں بھی آسانی ہو، خدا نہ خاصہ کوئی ایشو ہو جاتا ہے کسی جگہ پہ، تو یہ بیسک اس کا پرپز ہے۔ پاکستان کا قانون جو ہے وہ قانون ہی اس کو کہنا چاہیے، کیونکہ ہے تو پروسیجر، لیکن جب پاکستان یہ ان کے حوالے کر دیتا ہے تو اس کو فالو کرنا ان پہ فرض ہے ایز اے لا، کیونکہ یہ انٹرنیشنل لاز کے انڈر یہ سارا پروسیجر بنتا ہے۔ اچھا، اس میں 2 اسپیسیفیکیشن ہیں۔ ایک اوپن ایریا ہے، اس کے لیے 15 دن چاہیے ہوتے ہیں، یعنی اس سے پہلے 5 دن اوپن ایریا کے 5 دن، اوپن ایریا نہیں، ریسٹرکٹڈ ایریاز کے 15 دن، اس کے لیے 15 دن چاہیے، اور جو اوپن ایریاز ہیں ان کے لیے 5 دن چاہیے۔ بالکل، 5 دن پہلے اوپن ایریا کے لیے چاہیے۔ جو پروہیبٹڈ ایریا ہے اس کے لیے 15 دن چاہیے، اور اس میں بڑی اسپیسیفک لوکیشنز ہیں جس میں آپ کے کنٹونمنٹس آتی ہیں، جس میں آزاد کشمیر کی لائن آف کنٹرول ہے کہ اس کے 10 سے 15 کلومیٹر قریب نہیں آپ نے جانا۔ اس طرح سے آپ کا بندرگاہ کا ایریا ہے، کراچی کا ایریا ہے، اس میں اسی طرح سے 30 میل کا ایریا جو ہے وہ آپ بندرگاہ سے پاس نہیں جا سکتے سرٹن ایریاز میں۔ اس طرح سے آپ کی سینسٹیو انسٹالیشن کو 15 کے قریب ہے پنجاب میں، 18 کے قریب بلوچستان میں ہے یہ سینسٹیو انسٹالیشنز، تو ان کے لیے یہ ریسٹرکشن ہے بنیادی۔ ٹھیک ہے، اچھا، میاں افتخار صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ میاں افتخار صاحب، آپ فرمائیے گا کہ یہ جو موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت بھی ظاہر ہے کہ آن بورڈ نہیں ہوتی، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ ڈپلومیٹک اہلکار ہیں، سفارتی اہلکار ہیں، ان کی بھی حفاظت ضروری ہے، اور جو ہمارے ملک کا جو طریقہ کار ہے، جو قانون ہے، اس کو فالو کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ اس حوالے سے جو یہ خواہ ایک شکوک و شبہات پیدا کی جا رہی ہے، کیونکہ صورتحال کچھ ایسی ہے تو ان باتوں کو ہوا دی جا رہی ہے، ورنہ ایک اصول ہے کہ جس ملک میں بھی باہر جو سفارتکار ہوں تو ان کی موومنٹ کے لیے ایک طریقہ کار موجود ہے، اور اس طریقہ کار کے مطابق اگر ان کے کاغذات کمپلیٹ ہو تو وہ آ بھی سکتے ہیں اور جا بھی سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس میں کچھ کمی ہو تو آج کل پتہ نہیں چلتا کہ اس گاڑی میں کون ہے، کس لیے آ رہا ہے، کس وجہ سے آ رہا ہے، تو ایک سیکیورٹی پرابلم ہے۔ تو سفارتکاروں کی حفاظت کے لیے بھی ہمیں یہ اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں، اور اپنے ملک میں جو صورتحال ہے اس کو بھی جو ہے
उसको फेस करने के लिए हमें इस किस्म के इकदाम उठाने पड़ते हैं। लेकिन सबसे पहले ये कि हम अमरीकी हो या कोई और हो, वो यहाँ पे हमारे सफारतकार हैं। हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हम उनकी जान माल की हिफाजत भी करें, उनका एहतराम भी करें, उनको इज्जत भी दे। लेकिन ये छूट किसी को नहीं दी जा सकती कि एक सफारतकार के लिए जो तरीक़ाकार मौजूद है उसके बगैर कोई भी हरकत करे तो लाजमी बात है कि हुकूमत इसका नोटिस लेगी। तो इस हवाले से मैं यही समझता हूँ कि मीडिया के साथियों से यही गुजारिश है कि आजकल वैसे भी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान में कुछ खरीज पैदा हो चुकी है, तो इस खरीज को कम करने के लिए इसको इसी तरीके से लिया जाए कि ये सिर्फ अमेरिका के सफारतकारों के खिलाफ नहीं बल्कि तमाम सफारतकारों के लिए तरीक़ेकार मौजूद है। ठीक है मियां साहब, आपसे गुफ्तगू जारी रखते हैं, लेकिन राव साहब आपसे पूछेंगे कि ये जो पर्टिकुलर केस है, यानी 3 रोज में 3 बार मूवमेंट हुई और इनको रोक दिया गया, ये क्या है, ये क्या हो रहा है? ये बुनियादी तौर पे जावेद, ये इसको मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें या एक कह लें कि कुछ जोम कह लें उसका, कि एक रिलेशनशिप इस किस्म का चल रहा है, नाजुक भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, और बहुत से मामलात में हम अमेरिका की मदद कर रहे हैं, अमेरिका हमारी मदद कर रहा है। समटाइम्स वो डिसएडवांटेज पे चले जाते हैं जब वो इस किस्म की हरकत करते हैं, बहुत एक्स्ट्रा एडवांटेज लेते हैं इस चीज़ का कि एक रिलेशनशिप में हम ज़रा लीनियंट है थोड़ा सा, बहुत सी चीज़ों को हम उस तरह से स्ट्रिक्टली फॉलो उनको नहीं करा रहे। लेकिन एक लॉ मौजूद है, आपने जाना है, आपको पता है आपने जाना है, अगर आप 4-5 दिन पहले एक परमिशन ले लें, 2 दिन पहले ले लें, एक्सपीडाइट 5 दिन तो रिस्ट्रिक्शन है ना, अगर एक्सपीडाइट करके आपको कह रहे 2 दिन में आप चले जाएं तो ये हो सकता है। ये इफ्तिखार ने बिल्कुल सही कहा, सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं उनकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अगर किसी एरिया में मूव कर रहा हूँ, बी ए पाकिस्तानी सिटीजन, अगर मेरे पास शिनाख्ती डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं भी एग्जॉनरेट नहीं होता, मुझे भी पकड़ के जेल में डाल देंगे, क्योंकि ये जो पाकिस्तान की मौजूदा सिचुएशन है उसमें ये रिक्वायरमेंट है कि आपकी कोई आइडेंटिटी तो हो, कोई परमिशन, आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है या कोई और आपकी शिनाख्त, ताकि आप पता चले आप कौन हैं। फिर उसके बाद ये एनओसी का इशू आ जाता है। तो ये मुझे जब माफ नहीं किया जाता तो मेरे ये गैर मुल्की दोस्त जो आके यहाँ पे मुंह उठा के किसी तरह पे निकल जाते हैं, तो आई थिंक दे शुड बी केयरफुल। ये नजाकत की बात भी है, इफ्तिखार साहब ने कहा, जितना नाजुक रिलेशनशिप है उसमें और ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है कि आप जा रहे हैं, एक एनओसी आपने लेना है और मेरा ख्याल है 1 दिन में भी शायद मिल जाएगी, इतना सीरियस इशू नहीं है। ठीक है, तो ये मैं कहता हूँ हठधर्मी की बात है कि अगर कोई नहीं ले रहा और कह रहा है कि मैंने इसी तरह ट्रैवल करना है, तो इस किस्म की बदमजगी पैदा होती है। ठीक है मियां साहब, ये इस बात से तो इत्तेफाक करना होगा कि ये चूंकि जो मौजूदा हालात हैं और पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उस हवाले से भी जो सेंसिटिविटीज हैं, फिर खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है वो फ्रंट लाइन सूबा भी रहा इस पूरी जंग में, तो इस हवाले से भी एहतियात लेना इंतहाई लाजमी है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये एहतियात ही के हवाले से हम इकदाम उठा रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि सफारतकारों की जिंदगी को महफूज बनाया जाए। तो इस हवाले से हम, आपको पता है कि सफारत खानों पे भी अटैक हुए हैं, सफारतकारों पे भी अटैक हुए हैं। तो अगर वो इस तरह मूवमेंट करते हैं जो हुकूमत के इल्म में न हो, तो किसी वक्त भी उन पे अगर अटैक हो तो फिर मुल्क की भी बदनामी होती है और उनकी जिंदगी को भी खतरा होता है। लिहाजा ये उनकी हिफाजत के लिए भी है और मौजूदा सूरत हाल जो हमें दरपेश है उसका मुकाबला करने के लिए हमें ऐसे इकदाम उठाने पड़ेंगे और इसमें कोई खफगी की जरूरत नहीं है। जिस तरह अमेरिका के अपने कवानीन हैं, जिस तरह दुनिया के दीगर ममालिक, बरतानिया के अपने कवानीन हैं, चीन के हैं, दुनिया के अरब मुल्क है, इसी तरह पाकिस्तान भी एक आज़ाद मुल्क है, इसका भी एक तरीक़ाकार है। और उस तरीक़ाकार के मुताबिक मैं तमाम सफारतकारों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जब भी हरकत करे तो तमाम कागजात मुकम्मल करके हरकत करे। और फिर मैं ये कहूंगा कि अगर कागजात मुकम्मल हो और उनको किसी ने तंग किया तो हम ये जिम्मेदारी कबूल करते हैं कि ऐसा नहीं होगा, न ऐसा किया जा सकता है। हम तमाम कानून के पाबंद हैं, न उनसे कोई ज्यादती होगी और न वो इनकम्प्लीट कागजात के साथ सफर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मियां इफ्तिखार हुसैन, वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा से गुफ्तगू कर रहे थे और स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद थे दुनिया न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ राव खालिद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में वक्त हुआ चाहता है अब एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाजरीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे कि अमेरिका के अंदर एक और ऐसी कार्रवाई हुई है जिसमें एक बार फिर पाकिस्तानी इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई है और बराह रास्त एक बार फिर अमरीकी FBI ने नाम लिया है पाकिस्तान के प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का।
گرفتار کیا گیا ہے غلام نبی فائی کو، کشمیری رہنما جو وہاں پر کشمیر سینٹر، کشمیری کاؤنسل، کشمیر امریکن کاؤنسل کے سربراہ ہیں جناب غلام احمد فائی، ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان پر الزام یہ عائد کیا گیا ہے کہ وہ گزشتہ کئی سال سے پاکستان کے لیے وہاں پر لابنگ کر رہے تھے، مختلف جو وائٹ ہاؤس ہے، جو کانگریس کے ارکان ہیں، ان کو ان کی جو انتخابی مہم ہے اس میں چندہ دیتے تھے، اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے تھے کہ پاکستان اس غلام نبی فائی کو براہ راست کنٹرول کر رہا تھا، اور پاکستان کا یہ ادارہ اس کو کنٹرول کر رہا تھا کہ وہ وہاں پر کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے لیے لابنگ کر رہا ہے۔ یہ کس حد تک تشویشناک صورتحال ہے، اور کیونکہ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن اس وقت بھارت کے دورے پر ہیں اور بھارت کے ساتھ اہم ترین مذاکرات ہوئے ہیں، اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے آج اسلام آباد سے آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم جناب سردار عتیق احمد خان نے۔ سردار صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے کشمیری رہنما جناب یاسین ملک نے بھی۔ یاسین ملک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سردار عتیق صاحب، یہ ایک ایسا شہری جو کہ امریکی شہری ہے اور یو این کے چارٹر کے مطابق وہ اپنا کام کر رہا ہے، اس کی گرفتاری کا آپ کیا مطلب لیتے ہیں؟ جاوید اقبال صاحب بہت شکریہ، بڑا امپورٹنٹ اور بڑا اہم یہ واقعہ ہے، اور ایسے موقع کے اوپر ہو رہا ہے کہ جس وقت ساری دنیا نے مسئلہ کشمیر کے سیاسی حل کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ابھی ماضی قریب میں خود امریکی صدر بھارت میں کھڑے ہو کر یہ کہہ چکے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا پرامن سیاسی حل تلاش کیا جانا چاہیے۔ جہاں تک ڈاکٹر غلام نبی فائی کا تعلق ہے، وہ گزشتہ 30 سال سے زائد عرصے سے ایک امریکی شہری کی حیثیت سے امریکہ میں کشمیر کے مسئلے کو سیاسی طور پر اور سفارتی ذرائع سے حل کرنے کے لیے کوشاں رہے ہیں۔ ڈاکٹر غلام نبی فائی ایک کشمیر کے ایمبیسڈر کی حیثیت سے، ایک کشمیری لابسٹ کی حیثیت سے دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ وہ امریکہ شہری ہونے کے علاوہ امریکہ کے اندر پلے بڑے، امریکی اعلیٰ تعلیم یافتہ اداروں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور جہاں تک خود امریکی قوانین کا تعلق ہے، وہ پاکستان کے اندر اور کشمیر کے اندر جب آتے رہے تو انہوں نے امریکہ کی سفارتکاری کا فریضہ انجام دیا ہے، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ امریکہ کے جو بین الاقوامی مفادات ہیں ان پر، اور جو ساؤتھ ایشیا کے بارے میں اپروچ ہے اس کے بھی ایک ایمبیسڈر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اتنا عمدہ اور نفیس آدمی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ساری دنیا میں، جیسے میں نے کہا کہ کشمیر کے سیاسی حل کی طرف لے جانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ اب ایسے نازک موقع پر جب ساری دنیا میں اس بات پر تشویش پائی جاتی ہے کہ مسئلہ کشمیر کا پرامن حل کے علاوہ کوئی دوسرا حل تلاش نہ کیا جائے اور لوگوں کو مجبور کیا جائے، آمادہ کیا جائے، امریکی صدر کہہ رہے ہیں وین جیو باؤ، چائنی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں ہندوستان میں کھڑے ہو گئے، ایسے موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بڑا لمبا فکریہ ہے اور بڑی آزمائش کا سبب ہے آزاد کشمیر کی حکومت کو، مسلم کانفرنس کو، کشمیر کے لوگوں کو۔ آر پار میں نے ہر طرف تشویش دیکھی ہے۔ میں ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملا ہوں، میر وائز عمر فاروق صاحب سے بات کی ہے، سعید علی گیلانی صاحب سے بات کی ہے، اور میں برسلز میں، برطانیہ میں، دنیا بھر میں کشمیریوں سے میں رابطے میں ہوں، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس معاملے کی، چونکہ اطلاعات اس وقت ہمارے پاس کوئی تفصیلی اطلاعات نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی زیادہ معلومات نہیں ہے کہ ہم ان کی بنیاد پر کوئی زیادہ بڑی بات کر سکیں، لیکن تشویش اس لیے ہے کہ ایک ایسا آدمی جس کا کریکٹر، جس کا کنڈکٹ، جس کا ظاہر و باطن دنیا بھر کے سامنے موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو امریکہ اور کشمیر کے درمیان، امریکہ اور پاکستان کے درمیان ایک غیر اعلانیہ سفارتکار کا کام کر رہا تھا تعلقات کی بہتری کے لیے، فضا کی ہموارگی کے لیے، تو اس پر ہمیں بہت تشویش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے سردار صاحب یاسین ملک صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ یاسین ملک صاحب، آپ فرمائیے گا کہ مقبوضہ کشمیر میں اس حوالے سے کیا سوچ پائی جاتی ہے، اور یہ جو اقدام اٹھایا گیا ہے امریکہ کی جانب سے، اس کا آپ کیا مطلب لیتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک غلام نبی فائی صاحب کا تعلق ہے، پچھلے 35 سال سے وہ کشمیر کے حوالے سے سفارتی محاذ پہ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی بندوق کی تحریک کو سپورٹ نہیں کیا ہے، انہوں نے کبھی بھی تشدد کی تحریک کو سپورٹ نہیں کیا ہے، بلکہ ہمیشہ وہ حق میں تھے کہ کشمیر کا مسئلہ سفارتی محاذ کے ذریعے، ایک سیاسی پرامن تحریک کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ جب 11 ستمبر میں امریکہ میں دہشت گردی کا بدترین واقعہ پیش آیا، میں اس وقت وہاں تھا، تو ڈاکٹر فائی صاحب اور میں اس سلسلے میں وہاں پر لوگوں سے جو ہے، لوگوں نے خون کا عطیہ پیش کیا، بلڈ ڈونیشن کے سلسلے میں ہم نے وہاں پر کام کیا تھا،
اور اسی سلسلے میں جو ابھی تک مولانا نبی فائز صاحب کی جو کارکردگی اور کام ہیں وہ ایک ہیومنسٹ تھے، وہ کشمیر کے مسئلے کو پرامن طریقے حل کرنے کے حق میں تھے. انہوں نے کبھی بھی کسی بھی تشدد کی تحریک کو سپورٹ نہیں کیا. اس لیے یہ جو گرفتاری ہے، یہ گرفتاری جو کشمیر میں اب ایک ٹرانزیکشن ہوئی فرام وائلنٹ موومنٹ ٹو نان وائلنٹ ڈیموکریٹک موومنٹ، یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا نہ صرف دھچکا ہوگا بلکہ میں اپیل کرتا ہوں امریکن پریزیڈنٹ، امریکہ میں جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہیں، امریکن کانگریس، سینٹ اور جتنے بھی تھنک ٹینک سینٹر وہاں پر کام کر رہے ہیں، میری ان کی پرسنل اپیل ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنا اثر رسوخ استعمال کرے اور ڈاکٹر غلام نبی فائز صاحب کی رہائی کو جلد سے جلد ممکن بنایا جا سکے، تاکہ کشمیر کے اندر جو پرامن تحریک شروع ہوئی ہے جس میں امریکن گورنمنٹ کا بھی رول ہے، انہوں نے بھی اپنی سفارتکاروں کے ذریعے کشمیر میں جو پرامن تحریک شروع ہوئے ہیں اس میں ایک اہم رول ادا کیا ہے، جس میں ان کی یقین دہانیاں تھی کہ پرامن تحریک کے ذریعے دنیا بھر کے لوگ اس معاملے کو مدد کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. اس لیے اب جو کشمیر میں پرامن تحریک ہیں، جو پرامن تحریک عرب دنیا میں بھی اس وقت ایک انسپائریشن کا ذریعہ بن چکا ہے، اس لیے اس پرامن تحریک کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام افراد جو اس پرامن تحریک میں صف اول میں ہیں، جنہوں نے اس کو انکریج کیا ہے، ان کو جیل خانوں کے اندر نہ ڈالا جائے بلکہ ان کو ایک پراپر سپیس کی ضرورت ہے تاکہ وہ کام کر سکے اور اس مسئلہ کشمیر کو پرامن ذرائع کے ذریعے حل کر سکے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ یاسین ملک صاحب، آپ نے ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا اور آپ کا کہنا تھا کہ یہ ایک پرامن تحریک کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. پروگرام نیوز واچ میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم جناب سردار عتیق احمد خان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم جناب سردار عتیق احمد خان، اور امریکہ میں غلام نبی فائی کی گرفتاری کے حوالے سے ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. سردار صاحب، امریکہ پوری دنیا میں جمہوری حقوق کی بات کرتا ہے، جمہوریت کی بات کرتا ہے، لیکن دوسری طرف اگر کوئی شخص اپنے حق کے لیے یا اپنے علاقے کے حق کے لیے یا یو این کے بالکل چارٹر کے مطابق کوئی کام کر رہا ہے، اس کو اس طرح سے گرفتار کرنا، یہ پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ رویے میں تضاد ہے، پالیسی میں تضاد ہے، کیا ہے یہ؟ جاوید صاحب، ایک تو میرا اس ضمن میں یہ کہنا ہوگا کہ میڈیا کی بات ساری دنیا میں چند گھنٹوں کے فرق سے آگے پیچھے ایک ہی طرح سنی سمجھی جاتی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امریکی صدر نے امریکہ کے عام انتخابات میں جانے سے پہلے ایک ریڈیو انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے خصوصی نمائندے کا تقرر کریں گے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان اس معاملے کو یکسو کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا. کچھ علاقائی عالمی مجبوریاں اور پریشرز ایسے ہوں گے جس کے تحت وہ ایسا نہیں کر پائے، لیکن یہ ان کی کشمیر کے ساتھ دلچسپی کا ثبوت تھا. پھر جب وہ ہندوستان کے دورے پر آئے تو انہوں نے بہت وضاحت کے ساتھ بات کی. دیکھیے، امریکی صدر سپر پاور کے پریزیڈنٹ ہیں اور غالباً باراک اوباما دوبارہ بھی منتخب ہونے جا رہے ہیں، تو تمام تر مشکلات کے باوجود تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امریکی صدر کی بات کو، مشورے کو، پیغام کو دنیا میں رہنمائی اور گائیڈ لائن کے طور پر لیا جاتا ہے، لیا جانا چاہیے. اس میں کوئی نہیں، ایک سپر پاور کے پریزیڈنٹ ہے. یونائٹڈ نیشن کا بھی ایک میسج موجود ہے. مطالبہ کیا تھا؟ ساری دنیا اس وقت OIC، یورپین یونین، یورپین پارلیمنٹ، P5، G8 تمام اس بات پر متفق ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا پرامن سیاسی حل پاک اور بھارت کے تعلقات کے لیے ضروری ہے، اور پاکستان اور بھارت کے تعلقات جنوبی ایشیا کے امن کے لیے ضروری ہے، اور جنوبی ایشیا کا امن عالمی امن کے لیے ضروری ہے. یہ ترتیب ہے دنیا میں امن قائم رکھنے کی جو اس وقت تک ہمیں معلوم ہے. اس میں جو بنیادی فیکٹر ہے وہ کشمیر اور کشمیری ہے. یہ ڈاکٹر غلام نبی فائی کا جو رول ہے اسے کی ایک واقعے کی بنیاد پر میں نے پہلے گزارش کی کہ ہمارے پاس اطلاعات اور معلومات نہیں ہیں. ہم آر اور پار مظفرآباد سے سری نگر تک اور دنیا بھر میں جتنی بھی کشمیری ایکٹیوسٹ ہیں جن کے ساتھ ہم جانتے ہیں کہ وہ سیاسی اور سفارتی کام کر رہے ہیں، اندر کی بات تو اللہ کو بہتر معلوم ہے، لیکن جو کچھ ہمیں معلوم ہے ہم جانتے ہیں کہ ان کا یہ پولیٹیکل فیس یہی ہے. تو ان کے ساتھ میں مسلسل وزیر اعظم آزاد کشمیر اور مسلم کانفرنس کے صدر کی حیثیت سے رابطے میں ہوں. ہم لائحہ عمل ترتیب دے رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، اور امریکی اداروں سے اپیل یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو پرامن
تحریک کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں، سفارتی محاذ پر کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ بین الاقوامی موڈ اور مزاج اور مطالبے اور ضرورت کے عین مطابق کام کر رہے ہیں۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ کوئی ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ ہمارا اپنا مزاج ہی کشمیریوں کا پرامن جدوجہد کا ہے، اور اس میں ایلیمنٹ انتہا پسندی کا ایلیمنٹ ہندوستان کے فوجی جبر کی وجہ سے پیدا ہوا۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اور امریکہ کو لوگ دنیا میں تمام تر یہ جو اسلام آباد واشنگٹن کے درمیان تھوڑا سا تلخ ماحول ہے، میں پالیسی ساز اداروں سے دنیا بھر میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو اتنا طول نہ دیا جائے کہ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر چلا جائے، اسے ایک حد قد میں رہنے دیا جائے، معاملات کو سلجھایا جائے۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کا ایک بین الاقوامی تسلیم شدہ فریق ہے، مسلمہ فریق ہے، اس فریق کی حیثیت سے میں حکومت پاکستان سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں اپنا ایفیکٹو رول ادا کریں۔ یہ کہنا واشنگٹن میں پاکستان ایمبیسی کا کہ ڈاکٹر غلام نبی فائی پاکستانی شہری نہیں ہے، یہ کوئی کافی بات نہیں ہے۔ پاکستان کا کشمیر کے ایک آدمی کے ساتھ فریق ہے اور مسئلہ کشمیر کے ساتھ فریق ہے، تو اور بین الاقوامی دہشت گردی میں پاکستان کی افواج نے اور لوگوں نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، اس کی جو دفاعی اہمیت ہے، اس کا جو اس علاقے میں سینٹرل ایشیا کے ساتھ درمیان میں لوکیشن ہے، اس کو نہیں تبدیل کیا جا سکتا۔ دیکھیے پاکستان کے ساتھ کوئی ناراض ہو سکتا ہے، راضی ہو سکتا ہے، لیکن اسے خاکم بادان خدا نہ خواستہ اٹھا کے کوئی سمندر میں نہیں پھینکا جا سکتا۔ پاکستان نے ادھر ہی رہنا ہے، پاکستان کے لوگوں نے بھی ادھر رہنا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کشمیر کے معاملے میں سیاسی اور سفارتی محاذ پر کی جانے والی کوششوں کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے، اور بلکہ میں تو یہ آپ کے اس پروگرام کی وسادت سے یہ اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سفارتی کوششوں والے عناصر ہیں، افراد ہیں، طبقات ہیں، ان کو مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، اور جو پرتشدد تحریک والے لوگ ہیں ان کی زیادہ حوصلہ افزائی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم توقع کرتے ہیں، بجا طور پر توقع کرتے ہیں کہ بیٹر سینس پریویل کرے گا، حالات کو بہتری کی طرف لایا جائے گا، اور اگر کوئی چھوٹی موٹی بات ہے خدا نہ خواستہ جس میں انفارمیشن ٹھیک نہیں ہے، تو ایک امریکی شہری کی حیثیت سے، ایک مہذب پڑھے لکھے شہری کی حیثیت سے ڈاکٹر غلام نبی فائی کو کافی موقع ملنا چاہیے، اب ان کے جو باقی ہمدرد خیرخواہ ان کو موقع ملنا چاہیے تاکہ اطلاعات اور معلومات کو درست کیا جا سکے، لیکن بالکل یک طرفہ طور پر جس طرح بعض جی ٹھیک ہے، بالکل آپ کا بڑا اہم نقطہ ہے، لیکن ہمیں جوائن کیا ہے سردار صاحب اب امریکہ سے ہماری اس گفتگو میں سینئر تجزیہ کار ہیں جناب عادل نجم صاحب نے بھی۔ عادل نجم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ عادل نجم صاحب، یہ جو واقعہ ہوا ہے غلام نبی فائی والا، اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو پاکستانی ادارے پہ ایک بار پھر الزام عائد کیا گیا ہے، اور دوسرا اب کیا کیا جائے، یعنی کشمیر کے لیے جو بین الاقوامی کمیونٹی کو جو میسیجز پہنچائے جا رہے ہیں یا جو پیغامات دیے جا رہے ہیں، جو اس کاز کے لیے کام کر رہے ہیں پرامن طریقے سے، کیا اب وہ بھی نہ کیا جائے؟ میرے خیال میں جاوید صاحب ایک جو اس میں اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو امریکہ کی کارروائی ہوئی غلام نبی فائی صاحب کے حوالے سے، اس کا تعلق کشمیر سے تقریباً نہیں ہے، بالکل نہیں، یا بہت کم ہے۔ اس کا تعلق کشمیر کی سیاست سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی سیاست سے، اور اس کا تعلق ہے امریکا کی اندرونی سیاست۔ اور اس سے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے جس کو پولیٹیکل سائنس میں برنکسمین شپ کہتے ہیں، امریکہ پاکستان کو میسج بھیج رہا ہے، جو جس طرح ہوتا تھا نا پہلے کہ آپ اگلے نے آپ کی ایمبیسی کے ایک بندے کو پکڑ لیا، ہم نے ان کی ایمبیسی کو پکڑ لیا، ہم نے کسی کے فشرمین کو پکڑ لیا، انڈیا نے ہمارے والوں کو پکڑ لیا، تو یہ اس قسم کی ایک گیم ہے جو امریکہ پاکستان پہ دباؤ ڈال رہا ہے، جو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں کشیدگی اس وقت ہے، اور خصوصاً جو انٹیلیجنس کے حوالے سے ہے، وہ یہ اس کا میسیجنگ ہے میرے خیال میں کشمیر کی میسیجنگ سے درجے کم ہے۔ دوسری طرف یہ میسیجنگ ہے امریکہ کی اندرونی سیاست سے۔ باراک اوباما صاحب نے اب سوچنا شروع کر دیا اپنی اگلی الیکشن کے بارے میں۔ یہاں بھارت کی ایک بہت کثیر تعداد ووٹرز کی ہے جو ایک اہم ووٹنگ بلاک ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے، اس کے علاوہ ناٹ اونلی وہ ووٹنگ بلاک ہیں بلکہ وہ ڈونر بلاک ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ کئی ایسی کارروائیاں ہوں گی جو اس لابی کو آپ کہیں خوش کرنے کے لیے ہوں گی، اور میرے خیال میں اس کا تعلق اس سے ہے۔ تیسرا جو اس کا تعلق ہے وہ شاید ہلری کلنٹن کا جو دورہ بھارت تھا اس سے ہے، اور ایک طرح سے ایک سگنل یہ ہے کہ ہمارا ٹلٹ جو ہے پاکستان اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ہمارا ٹلٹ بھارت کی طرف زیادہ ہو جائے گا۔ تو میرے اپنے خیال میں اس ساری کارروائی کا تعلق غلام نبی فائی صاحب سے یا کشمیر سے قدرے کم ہے، اور یہ جو گریٹر پالیٹکس ہے امریکہ کی پاکستان کے حوالے سے اس سے کہیں جاتا ہے۔ ٹھیک ہے سردار عتیق صاحب، عادل نجم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس کا تعلق پاکستان اور امریکہ کی جو آپس میں تعلقات ہیں یا جو آپس کی جو سیاست ہے اس سے ہے، اور کشمیر سے اس کا زیادہ نہیں ہے۔ میری اقبال صاحب محترم گزارش یہ ہے
کہ جو بات انہوں نے بڑی وضاحت سے فرما دی ہے، میں نے بہت محتاط طریقے سے کہی تھی کہ اسلام آباد اور واشنگٹن کے تعلقات کو اتنا کشیدہ نہ ہونے دیا جائے کہ انہیں کل واپس لانے میں دقت ہو۔ دیکھیں میں ایک گزارش کروں کہ فرض کریں پاکستان کی انٹیلیجنس کے ادارے پر کوئی الزام ہے، تو پاکستان کے انٹیلیجنس کے ادارے کا جو کردار جو سارے امریکن اور یورپین لٹریچر میں چھپ چکا ہے کہ جب امریکی مفادات اس علاقے کے اندر بہت خطرے کی زد میں سوویت یونین کی طرف سے جو ہاٹ واٹر تک ایکسس کے لیے تھے ان کوششوں کے بیچ میں آ گئے تھے، تو اس وقت ریسکیو کے لیے دنیا میں سب سے طاقتور ادارے کا کام پاکستان کے اسی خفیہ ادارے نے ایک بین الاقوامی ضرور تھی، اور اس ادارے کی جو کارکردگی ہے اس کو ساری دنیا نے سراہا۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں اس خطے کے اندر امریکی مفادات ہیں، امریکہ کی دلچسپیاں ہیں، اور جو امریکی اہمیت ہے اس کو بھی میں آنے والے وقت میں ایک لے مین کی حیثیت سے، سیاسی کارکن کی حیثیت سے دیکھتا ہوں کہ وہ کم نہیں کی جا سکتی۔ امریکی اہمیت دنیا میں اپنی جگہ موجود ہے، تو اگر فرض کریں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، میں بڑی حد تک عادل صاحب نے کہی ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی مخلوق میں پھر 5 لاکھ جموں میں قربان ہوئے، 1 لاکھ سری نگر میں قربان ہوئے، 6 لاکھ قربانیوں کے بعد اب بھی اگر کوئی اسکیپ گوڈ چاہیے تھی تو پھر غلام نبی فائی کیوں؟ پھر اور کوئی بات دیکھنی سننی چاہیے تھی، اس لیے کہ کشمیر کی پرامن کوششوں کو دھچکا نہیں لگنا چاہیے، اور ڈاکٹر غلام نبی فائی ایک سمبل ہے۔ میں ان کی بات سے جی ٹھیک ہے، جی میں ان کی بات ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سردار عتیق احمد خان صاحب، بہت بہت شکریہ، وقت ختم ہو گیا ہے، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور بہت شکریہ عادل نجم صاحب، آپ نے بھی ہمیں اس اہم موضوع میں گفتگو میں جوائن کیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اگر آپ کو کوئی رائے دینی ہے تو ہمیں لکھیے، ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv۔ پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔